बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्रेस करने के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईद रहमान सिद्दीकी। सामीन, हमारे स्टूडियो में आज जो दो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं सेक्रेटरी कश्मीर लिबरेशन सेल जनाब अदरीस अब्बासी साहब और सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़कार अली। कैसे मिजाज हैं आपके? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अदरीस साहब, ये जो कश्मीर लिबरेशन सेल है, कुछ हमारे सामीन को बताइए कि इसके मकासद क्या हैं और इसकी सरगर्मियाँ क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल है, इसका क़याम आज़ाद गवर्नमेंट ने 1987 में किया था और थ्रू एग्जेक्टिव नोटिफिकेशन ये एक डिपार्टमेंट बना था। और मकसद इसका था कि जो हद मुतारका है इसके इस पार उसको सपोर्ट देना, जो कि कश्मीर की मूवमेंट है वहाँ ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसके लिए डिप्लोमेटिक सपोर्ट का एहतमाम करना, उसके लिए लीगल सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट जो है ना वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से और अवाम की तरफ से ये मुहैया करना मकसद था। तो फिर दूसरा मकसद था जी कि हम जो अपनी अवाम है, आज़ाद कश्मीर की अवाम है, उनमें जो है ना उनका प्रायोरिटी एरिया मसला कश्मीर बनाएं और वहाँ जो ऑक्युपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उनको जो हम नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया तक पहुँचाएँ। और उसके अलावा हम जो है ना इस राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन जो है, जो उसकी एप्लीकेशन है कश्मीरी इशू के लिए और कश्मीरियों के लिए, उसको जो है ना हम दुनिया तक उसके लिए वो डिमांड अपनी पहुँचाएँ। और उसके अलावा कश्मीर से मुतल्लिक़ जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, शेड्यूल प्रोग्राम में कुछ अनशेड्यूल होते हैं, वो सब हम ये जो उस तमाम काम करने के लिए इस लिबरेशन सेल का क़याम 1987 में आया था। 2014 में ये इसका एक्ट बन गया। अब ये एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गई है जिसके चेयरमैन जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं और उसके मेंबरान में जो है ना वो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, सेक्रेटरी SNJD हैं और एज ए सेक्रेटरी लिबरेशन सेल में उसका मेंबर सेक्रेटरी हूँ। और हम जो है ना एक पूरा इसके लिए बजट एक होता है, एलोकेट होता है और ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करता है इस कश्मीर इशू के हवाले से जो है सॉफ्ट साइड पे। जुल्फ़कार साहब, आप बड़े पुराने सहाफ़ी हैं और बड़े मुतहर्रिक हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो आपकी बड़ी खिदमत है सहाफ़त के हवाले से और आपका जो है ना आबाई ताल्लुक़ भी भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से है। तो आप मौजूदा हालात को किस नज़र से देखते हैं? बुरहान वानी की शहादत के बाद जो वहाँ पे एक यूथ, जो यंग जनरेशन ने जो एक तहरीक शुरू की हुई है, बड़ी जानदार और बड़ी जोरदार तहरीक, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? उस कश्मीर की सूरत हाल को बड़ा सीरियसली समझने की जरूरत है। मतलब मैं ये कहूँगा कि ये कमरा है जहाँ हम बैठे हैं, अगर आप इसके अंदर एक आबादी बिठाएं या 10 लोग बिठाएं या 20 लोग बिठाएं और पूरे इस कमरे के बाहर आपकी तोपें भी हों, गन्स भी हों, मोटर भी हो, पैलेट्स भी हों और वो इस कमरे में मार रहे हैं, आप बाहर भी नहीं जा रहे, आप बोल भी नहीं सकते, वो क्या सिचुएशन होगी? वो ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी होगी, वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा। इस वक्त पूरा कश्मीर जो है उस तरफ और हर घर अंडर अटैक है जिसपे हमला किया जा रहा है, कोई एक घर भी वहां सेफ नहीं है। जितनी भी पॉपुलेशन सेंटर्स हैं उनके इर्द गिर्द फौज बैठी है, उनके कैंप्स हैं, वो जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, वो सिविल पॉपुलेशन पे हमला करते हैं। और अब सबसे जो बहुत खौफनाक चीज, एक तो वो उन्होंने हमारी पूरी जनरेशन को ब्लाइंड किया, हमारे बच्चों को मैम किया, उनके स्कूल्स जलाए गए, उनके खेत हमारे लोगों के जलाए गए, हमारे लोगों के घर जलाए गए। और अब जो बहुत डेंजरस सिचुएशन वहां पैदा हो रही है वो ये है कि जो हमारी खासतौर पे बच्चियां वो अनसेफ है। इसलिए मुझे ये चीजें अब मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि बताना पड़ेंगी कि हो ये रहा है कि वहां जो डिप्लॉयमेंट है फौज की, जितने भी वहां पे फ्रेंचाइजेस हैं मोबाइल फोन के, क्योंकि सारे इंडियन कंपनीज हैं, वो क्या करते हैं कि वो उनसे फोन नंबर्स लेते हैं हमारी बच्चियों के और फिर उनको कॉल करते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको हैरेस किया जाता है। ये एक डेंजरस सिचुएशन है वहां पे, यानी कि एक तो हमारे बच्चे मारे ही जाते रहे, लेकिन अब जो अटैक वो जानबूझकर एक वेल थॉट अटैक जो है
اب ہمارے بچوں پہ کیا جا رہا ہے جو بہت بہت سیریس ہے. ایون جب وہ کالج جاتے ہیں یا اسکول جاتے ہیں, وہ گھر کی طرف آتے ہیں تو سولجرز ان کو فالو کرتے ہیں, ان کو سٹاک کرتے ہیں, ان کو ہیرس کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈینجرس ایک اور ڈینجرس سچویشن وہاں پیدا ہوئی ہے. عباسی صاحب, آپ حکومت کے اس محکمے سے وابستہ ہیں کہ جس کا کام ہی یہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرے. سوشل میڈیا اور اس کی اہمیت, اور برہان وانی کی شہادت کے بعد تو کشمیر کے اندر اس کی اہمیت اور بھی زیادہ اجاگر ہو گئی ہے کہ وہ ساری تحریک برہان نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے برپا کی, اور آج تک یوتھ جو ہے وہ احتجاج میں ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی آزاد کشمیر کے اندر پبلک اویئرنیس کے لیے, بالخصوص جو نو انوالو کرنے کے لیے آپ کا محکمہ کس طرح کے اقدامات کر رہا ہے؟ آپ نے درست فرمایا کہ یہ جو نئے لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, سوشل میڈیا ہے, اس کا بڑا رول ہے. اور اس کی ایکسیس لوگوں کے جو ہے نا وہ بالکل ان کے فون تک, ان کے گھروں تک, اور ان کی جو ہے نا وہ جو ان کی اپنا رہائش گاہ ہیں وہاں, اس کی یہ بڑی فریلی ہے. اس کی لبریشن سیل کا میں نے چارج لیا. میں پہلے اس سے پہلے سیکٹری لا تھا. 24 مئی 2016 سے میں اس نئے ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں. تو اس کو آ کے پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کو ری آرگنائز کیا ہے. جو اس کی جو سارا سیٹ اپ تھا اس کا ہم نے ری آرگنائزیشن کے بعد ہم نے اس کے 4 جو ہے نا وہ ایک ونگز بنائے ہیں, اور ہر ونگ کو ڈائریکٹر یا اس کے ایکویلنٹ لیول کا آدمی جو ہے نا وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے. مظفر آباد میں اس وقت ہمارے پاس 2 ونگ ہیں. ایک ہے ایڈمن اینڈ اکاؤنٹس ونگ ہے, اور دوسرا ہے آپریشن ونگس. ایڈمن اینڈ اکاؤنٹس ونگ تو خیر سپورٹر ہے, وہ مطلب باقی ونگس کو سپورٹ کرتا ہے. جو ہمارا آپریشن ونگ ہے وہ یہ ساری سیمینارز, پروسیشن, ریلیز اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہماری کمپین ہوتی ہے, جو ہم اسکولوں تک ہم جا رہے ہیں. ہم ابھی ہم نے شروع کی ہے آگاہی مہم جو ہے نا مسئلہ کشمیر کی سے متعلقہ آگاہی مہم شروع کی ہے. اور پہلا اس میں فنکشن چند دن پہلے علی اکبر عوام اسکول میں ہم نے کیا. ہم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں 2 ہم نے, ایک میل جو اسکول ہے اور ایک فیمیل اسکول ہے, ہم نے 2 یہ کرنے ہیں. کل ہمارا جو ہے نا یہ سیری سرکار اسکول ہم نے دوسرا منتخب کیا ہے, وہاں ہمارا اس پہ جو ہے نا پوری پریزنٹیشن ہوگی. اور ہمارے سوشل میڈیا یونٹ انہوں کو ہم نے ٹرین کیا, وہ جا کے وہاں پوری ایک پریزنٹیشن اپنا ملٹی میڈیا کی شکل میں وہ دیں گے ان کو. تو یہ تو ہمارے نیچے گراس روٹ لیول پہ ہوگی. نیکسٹ ہم نے ایک اور ہماری انیشیٹو ہے, ہم نے ایک جو ڈیبیٹ جو ہم نے کمپٹیشن شروع کی ہے, جس میں یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس کو ہم ایج کے لیول پہ جو ہے نا وہ ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوگا. کشمیر ایشو کے والے سے 1 لاکھ روپے اس میں فرسٹ انعام ہے, سیکنڈ اس میں 80 ہے, اور تھرڈ اس میں 60,000 ہے. اس طرح کا اسکولوں میں ہم نے رکھا ہے, کالجز کی سطح پہ رکھا ہے. ان کے انعامات کی جو شرح ہے وہ تھوڑی کم ہے اس میں. تو یہ ہم نے سسٹم شروع کیا ہے. لاسٹ جو ہمارا بورڈ کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ باقاعدہ پی ایم صاحب کی جو ہے ان کی منشا تھی, اور مرضی کے مطابق یہ ڈیسیژن کے مطابق یہ ہم نے شروع کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے میڈیا کو جو ہے ڈیفینیٹلی آج کا دور میڈیا کا دور ہے, تو ہم نے یہ ایک میڈیا ونگ جو اپنا راولپنڈی جو ہمارا سینٹر ہے وہ ہمارا میڈیا ونگ ہے, جو کہ کلوز کوآرڈینیشن کرتا ہے کشمیر اپنا KMS سے, کشمیر میڈیا سروس سے, اور باقی جو انٹرنیشنل اور لوکل میڈیا ان سے وہ رابطے میں رہتا ہے. اور وہ جو مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں جو کشمیر سے متعلقہ نیوز آتی ہے, ان کی مانیٹرنگ رپورٹ پہ جو ہے نا ہم یہاں پھر آگے آپریشن ڈیوائز کرتے ہیں کہ اس پہ کیا کرنا چاہیے. کوئی PM کی اسٹیٹمنٹ آئے, کوئی اس پہ سیمینار کریں یا اس کو ہم اپریشیٹ کریں, یا اس پہ کوئی ہمارا اپنا کوئی ریلی ہے اس کو مذمت کریں, وہ اس خبر کے مطابق ہم اپنی اسٹریٹجی ڈیوائز کرتے ہیں. یا ہم بعض اوقات اس کو خالی پروجیکٹ کر لیتے ہیں اپنے جو ہمارا کشمیر اپنا کشمیر ٹوڈے کے نام سے جو ہمارا میگزین ہے منتھلی آتا ہے, اس میں ہم پروجیکٹ کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا یونٹ ہم نے اسٹیبلش کی ہے. ہمارا ایک سوشل میڈیا ایک انچارج ہے, وہ اپنا گریڈ 16 کے افسر ہیں, اور وہ ہے ان کے ساتھ ٹیم ہے. وہ ایک جو اس پہ ڈیلی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری اپ ڈیٹ ہوتی ہیں. جو کشمیر سے متعلقہ ہمارے پاس مٹیریل آتا ہے آکوپائڈ کشمیر میں, جو وائلیشنز ہیں, جو فگر ہیں, جو وہاں کی خبریں ہیں, وہ ہم اس میں اپلوڈ کرتے ہیں. اور اس کو جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, دنیا تک پہنچائیں. ٹویٹر میں بھی ہمارا اکاؤنٹ ہے, فیس بک میں ہے, اور واٹس ایپ پہ بھی ہمارا ہے. یہ 3 ہم نے اس پہ ٹارگٹ کیے ہیں.
اس کے ساتھ ہم نے ایک نیا شروع کیا ہے، ہم نے کام کے نیا ہم نے ایک یونٹ بنایا، آڈیو ویژل یونٹ بنایا ہے. اس کا بھی گریڈ 16 کا جو ایک افسر ہے وہ اس کا چیئرمین ہے. آڈیو ویژل یونٹ کا یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹریز ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں. ڈاکومنٹریز میں اپنا اس میں جو آکوپائڈ کشمیر سے جو ہمیں مٹیریل ملتا ہے کہیں سے، تو وہ ہم ایک ڈاکومنٹری میں اس کے ساتھ ساؤنڈ وہ ریکارڈنگ کر کے اور اس کی پوری جو ہے نا وہ انگلش میں اردو میں دونوں میں جو ہے نا وہ ہم مختلف جگہ اس کو بھیجتے ہیں اور ڈسپلے بھی کرتے ہیں جو ہے نا مختلف جگہوں پہ. جو ہمارا لاہور سینٹر ہے وہ ابھی تھوڑا سا ویک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اسٹرانگ کر رہے ہیں کہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہمارا تھا کہ جس میں کوئی ایسی چیزیں مثلا جو ہماری جب ہم اس میں اپنی میٹنگز کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، کوئی کچھ ایسے پہلو آ جاتے ہیں جن کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوتی ہمارے پاس، تو جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ونگ ہے وہ اس پہ ہمیں ریسرچ کروا کے دیتا ہے. اس کے علاوہ ہم جو کلوز کوآرڈینیشن ہے ہماری یونیورسٹی والوں سے، ابھی ہماری ایک ریسرچ کمیٹی ہم ابھی بنانے جا رہے ہیں. ریسرچ کمیٹی ہوگی کشمیر کے ایشو پہ، جس نے بھی کوئی اسکالر نے کوئی کام کیا ہوگا ایم فل لیول کا یا ڈاکٹریٹ لیول کا، اس کو جو ہے نا ہم اسیس کریں گے اور اس کو جو ہے نا اس پہ ہم پبلش کرنے کا اس کی جو بک اگر کشمیر سے متعلقہ ہے، تحریک آزادی سے متعلقہ ہے اور اس سے کوئی ریلیونٹ کوئی چیز ہے تو وہ ہم پبلش کر کے ہم جو ہے نا اس کو کوشش کریں گے فری آف کاسٹ یا سبسیڈائز ریٹ پہ اس کو باقی جو ہے نا جگہوں تک بھجوائیں اس کو. تو یہ جو ہے نا ہم نے اس حوالے سے کیا. اور یہ جو ہاں ایک جو ہم نے کورس شروع کیا، ہم نے پالیسی میکرز ہے نا جو پاکستان میں مثلا آزاد کشمیر میں مختلف آتے ہیں، جو سینئر لیول کے افسر ہیں، مثلا اسٹاف کالج کوئٹہ کے لوگ آتے ہیں، نیول وار کورس کے لوگ آتے ہیں، جو سینئر مینجمنٹ کورس ہے لاہور کا، کراچی کا، وہ لوگ آتے ہیں، اسلام آباد کے مختلف دہلی کے این ڈی یو کے بعض اوقات آتے ہیں. تو ہم نے بریفنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا کشمیر ایشو پہ، ملٹی میڈیا میں پریزنٹیشن ایک ہم دیتے ہیں ان کو، اور اس میں ڈاکومنٹری بھی ہم نے شام ان کو دکھاتے ہیں جو ہم نے ایٹراسٹیز کی بنائی ہے، جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہے وہ ان کو دکھاتے ہیں، اور اس کی ہم ریکارڈنگ کر کے تو پھر ہم اس کو یوٹیوب پہ اور باقی جو سوشل میڈیا کا جو ہے نا سیٹ اپ ان پہ اپنی ایکٹیویٹیز میں ہم ڈال دیتے ہیں، یہ اپنے پیج پہ بھی. اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے جی کہ یہ جو ہمارے پاکستان میں جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہے ان سے ہم رابطے میں رہیں تاکہ یہ ہماری خبریں جو ہے نا اس کو ٹائم دیں اس پہ. تو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم وہ کر رہے ہیں اس میں جو ہے نا وہ جو کہ جو دور حاضر کی جو ضروریات ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہم کر رہے ہیں اپنے وسائل کے اندر. کشمیر کلچرل اکیڈمی کا جو پرپز ہے وہ ایک تو ہے کشمیری کلچر کو پروموٹ کرنا، لینگویجز جو ہماری لوکل لینگویجز ہیں، لوکل جو ہمارا لوک ورثہ ہے ہمارا اس کو پروموٹ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو لٹریچر ہے، لوکل لٹریچر ہے، اور جو اس میں جو لوکل آرٹ ہے ہمارا، جو آرٹیفیسٹ ہے ہمارے، ان کو پروموٹ کرنا، پریزرو کرنا، اور ان کو جو ہے نا وہ لوگوں کو یہ شعور دینا جی کہ وہ یہ چیزیں ضروری ہیں، اور یہ ایک کلچر جو کسی نیشن کی آئیڈینٹی کے قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. اس حوالے سے جو ہے نا وہ یہ اس کے فرائض، اس کشمیر کلچرل اکیڈمی کے فرائض ہیں. تو یہ اس باڈی کا بھی ایکٹ بن گیا ہے، ابھی 2016 میں اس کا ایکٹ بنا ہے، اور اس کے بھی چیئرمین پرائم منسٹر صاحب ہیں. اور یہ باڈی ابھی جو اس کا الگ کوئی اس کے لیے فنڈنگ نہیں ہے، جو کشمیر لبریشن سیل کا فنڈ ہے اسی میں سے اس کے جو پے اینڈ الاؤنسز اور ایکٹیویٹیز کے لیے بجٹ آتا ہے. اس کا جو ہے نا ابھی ہم نے جو ہے نا وہ کچھ کام شروع کیا ہے اس کا کہ ایک ہم نے ایڈوائزری فورم بنایا ہے، جو ایکسپرٹس ہیں کلچر ریلیٹڈ، مثلا لینگویجز کے جو ایکسپرٹ ہیں، جو ہمارے پوئٹ ہیں، لوکل پوئٹ ہیں، اور جو مطلب جن کو کشمیریات میں جن کی وہ ہائر اسٹڈیز ہیں، ان لوگوں پہ مشتمل ہم نے ایک ایڈوائزری فورم بنایا ہے. اور وہ ہمیں مختلف اس نے جو ہے تجاویز دی ہیں ہمیں کہ آپ کو کیا کیا فنکشن اس حوالے سے کرنا چاہیے، لٹریچر کے پروموشن کے حوالے سے، جو اور ہماری جو آرٹ ہے، لوکل آرٹ ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، جو ہمارے جو کلچرل جو ہمارے آئٹمز ہیں ان کی ایگزیبیشن، اور ان کو جو ہے نا لوگوں میں رواج کو ڈالنے کے لیے ان کا وہ انہوں نے کو ایڈوائز کی ہیں. ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کے مطابق ہم اپنا پلان آف ایکشن بنا کے تو ہم نے کام شروع کر دیا ہے.
تو اگر آپ اس کی ایکٹیویٹیز کو پوچھتے ہیں تو ہم نے پہلی ایکٹیویٹی ہم نے یہ کی جی کہ ہم نے 23 اکتوبر کو جب یہ تحریک یوم تاسیس سے حکومت تھا، آزاد حکومت تھا، اس حوالے سے ہم نے ایک اسٹیج ڈرامہ اسی کلچرل اکیڈمی کے نے اسپانسر کیا اس کو. وہ اسٹیج ڈرامہ تحریک آزادی کا جو 47 سے لے کے جو لیٹسٹ فیز ہے اس پہ مشتمل تھا، اس کو ہم نے پکچرائز کیا. اور اس کے علاوہ ہم نے جو لوکل لینگویجز ہیں، پہاڑی ہے، گوجری ہے، کشمیری ہے، اس میں سانگز اس میں رکھے ہم نے. ہم جو یہ شاعر ہیں ان تینوں زبانوں کے، ان کی ایک ڈائریکٹری بنا رہے ہیں، انفارمیشن بنا رہے ہیں. اور لانگ رن میں ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم جو ایک ایوارڈ کا رکھیں، مثلا ایک بیسٹ جو پوئٹ ایوارڈ ہوگا، ایک بیسٹ جو ہے نا وہ نثر والے جو ہے نا اس میں کام جس کا ہوگا وہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب ہے یہ جو پرفارمنگ آرٹ ہے، اس میں جو لوکل ہمارا جو جس نے پروموٹ کیا ہوگا اس کا جو ہسٹری پہ مثلا ہوتا ہے، یہ تحریک آزادی پہ ہوتا ہے، کوئی ڈرامہ بناتا ہے یا کوئی ایسی پروگرام کرتا ہے تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ایوارڈ دیں گے. تو یہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. ڈیفینیٹلی جس طرح ہونا چاہیے وہ اس طرح نہیں ہے. ایک تو اس ادارے کا سائز بہت چھوٹا ہے، ٹوٹل 14 لوگ اس میں ہیں، تو پھر ظاہر اس حساب سے بجٹ بھی کم ہے. تو جتنا بجٹ ہے جو ہمارے وسائل ہیں اس کے اندر اس کو ہم لے کے شروع کیا ہم نے کوئی سلسلہ اس کا. اس میں مختلف کمیٹیز بنی ہیں جو ہمارے جو گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں یا جو لوگ پہلے سے کہیں امپلائڈ ہیں انہیں کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں. اور مثلا اس میں ہمارا ایک ماہانہ رسالہ بھی اس کا ہے، تہذیب ماہانہ نہیں بلکہ کوارٹرلی ہے، وہ تہذیب رسالہ ہے. وہ پہلے بند ہو گیا، 2010 تک چلتا رہا، پھر بند ہو گیا. ابھی ہم نے ریوائول کا اس میں رکھا ہے کہ اس کو ریوائیو کریں، وہ انشاءاللہ وہ بھی ریوائیو ہو جائے گا. تو یہ سارا جو ہے نا وہ اس میں ہم اس کی ایکٹیویٹیز کو لے کے چل رہے ہیں اس میں جو ہے نا. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، ادریس عباسی صاحب، دونوں مہمانوں کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی سامعین، ہمارے آج کے پروگرام پریس کارن کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اگلی منگل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.